दुनिया ये ना समझे कि हुजूर को किसी ने पढ़ाया है, बल्कि अगर किसी ने पढ़ाया तो वो रब्बुल आलमीन की दात है। वरना अगर ऐसा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कभी किसी के दिल में ये बात न गर्दिश करे, इसलिए दलील दे रहा हूं, किसी के दिल में ये बात न बैठे कि जिब्राइल हुजूर के उस्ताद थे। अगर जिब्राइल उस्ताद होते तो अलिफ लाम मीम का माना जिब्राइल अमीन को खुद नहीं मालूम है। जब लेकर आए ना पहली मर्तबा अलिफ लाम मीम, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह पैगाम है खुदाए पाक का। अलिफ, हुजूर ने फरमाया समझ गया। हुजूर ने फरमाया समझ गया। फिर कहने लगे लाम, हुजूर ने फरमाया समझ गया। का मीम, हुजूर ने फरमाया समझ गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह पर मैं कुछ नहीं समझा। कहा जिब्राइल ये मेरे और मेरे खुदा के दरमियान राज है, ये मेरे और मेरे खुदा के दरमियान राज है। कहा ये राज वही है जो असरा में हुए थे। खुदा ने कहा था महबूब कुछ कलाम ऐसे हैं कि जो तेरे और मेरे दरमियान राज होंगे, ऐसा राज के लाने वाला जिब्राइल भी बेखबर होगा कि ये पैगाम क्या है। बस कहा मैं जिसे चाहूंगा इस पैगाम से, इस राज से मुत्तला कर दूंगा, वरना सारी दुनिया से ये पूरी दुनिया सिर्फ पढ़ते रहेगी हुरूफ मुक़त्तिआत समझ के, वरना जिसकी कैफियत है, चाशनी है, वो तेरे मेरे दरमियान राज रहेगा। ये इसीलिए था कि दुनिया ये ना समझे कि लाने वाला जो वही है, कासिद है, वो उस्ताद है। ये तसव्वुर ही गलत है। तसव्वुर ये है कि वो एक कासिद थे और मुस्तफा करीम के खादिम थे। अल्लाह ने उन्हें अपने पैगाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर कर रखा था। तो जब जब जरूरत पड़ती रही, हजरत जिब्राइल बारगाह रिसालत में पैगाम खुदा लेकर आते रहे। कभी हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में, कभी किसी और सहाबी की शक्ल में हजरत जिब्राइल बार बार आया करते थे। बल्कि एक हदीस पाक, तो जिसे हदीस पाक है, बड़ी हदीस पाक, मोतबर और तवील हदीस है कि हजरत जिब्राइल बारगाह रिसालत में ऐसे आए थे जैसे एक मुसाफिर आता है, मुसाफिर के बेत में। लेकिन सहाबा कहते ला युरा अलैहि अथरु सफर, आया तो मुसाफिर की शक्ल में था, मगर उस आदमी के ऊपर सफर के आसार नमूदार नहीं थे। सफर की से कोई आता है, थकान होती है, उसके चेहरे पे गर्द गुबार होती, का वो कुछ भी नहीं था। वो आ गया, हुजूर की बारगाह में बैठा, हुजूर के घुटने पाक से अपने घुटने को लगा दिया। जिस तरह हम तहियात में बैठते हैं उस तरह हुजूर के सामने हाथ बांधे बैठ गया और कई सवालात किए। जब वो गए तो हुजूर ने फरमाया जानते हो ये कौन था? सहाबा से हुजूर ने पूछा जानते हो ये कौन था? सहाबा कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल जाने का। जिब्रील आताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, वो आने वाला जिब्रील था। वो आया था सवाल पूछकर, दरअसल तुम्हें सवाल पूछने का तरीका बताने के लिए कि सवाल पूछने वाला कैसा होता है और जवाब देने वाले की शान क्या होती है। कहा वो आकर किस अदब के साथ बैठा था, वो सवाल पूछने के आदाब थे। और जो सवाल पूछे वो इसलिए थे कि मुझे तालीम देना ना था, वो सवाल पूछ के तुम्हें तालीम देना था कि सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जिससे सारे लोगों को तालीम और तरबियत मिलती है। और यही तरीका हमारा भी होना चाहिए कि जब भी हमें किसी सवाल को पूछना हो तो अपने उलमा से, अपने बुजुर्गों से, अपने अमायदीन से, अपने इमाम से अगर कोई मसला पूछना हो तो अदब हमेशा सामने रखें, अदब हमेशा मलहूज़ खातिर हो, सवाल पूछने का एक अंदाज हो, इतनी नरमी से हो कि सवाल पूछा जाए तो जवाब देने वाले को ऐसा लगे कि वाकई आज अदब के पहराए में किसी ने सवाल पूछा है। फिर कुरान कहता है इस उम्मत ने कुरान के साथ क्या किया है। वो कुरान जिसे अल्लाह ने अपने महबूब को सिखाया था, आज कुरान पढ़ने वाला कौन है? कौन है? सिवाय रमजान के हम कभी इसको खोलते ही नहीं हैं। ये अजमत वाली किताब, मर्तबत वाली किताब, रहमत वाली किताब, बरकत वाली किताब, बल्कि बढ़ के कहूं मगफिरत लुटाने वाली किताब, हमने इसे पढ़ा कब है? किसी के इंतकाल पर, किसी के घर में कुरान खानी पर, किसी की बरसी के लिए, दुकान की ओपनिंग पर। और माह रमजान में भी निकालते हैं तो माफ करना, किसी के ईसाले सवाबी की नीयत से निकालते हैं, हिदायत की नीयत से नहीं निकालते। पूछो अपने दिल से कि मैं रमजान में कुरान क्यों पढ़ रहा हूं?
صرف اس لیے کہ شب قدر میں میرے گھر کے مرحومین کو ایصال کرنا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا یہ کتاب صرف ایصال ثواب کی ہے؟ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ قوم ایصال ثواب کرے، گھر میں برکت کے لیے پڑھے؟ نہیں یارو، اس کا مقصد صرف ایصال ثواب نہیں ہے۔ اس قرآن کے نزول کا مقصد، سب سے پہلا مقصد ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا۔ ہم نے قرآن کبھی اپنی ہدایت کے لیے کھلا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور الحمدللہ میں مبارکباد دوں گا آپ کے اس مسجد کے ذمہ داران کو، امام صاحب کو، ٹرسٹیان کو، اور آپ تمام بھی اس مبارکباد کے لائق ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ نے یہ وقت نکالا ہے۔ یقیناً یہ قرآن کے سمجھنے کا ہی مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو یہ قرآن کی نزول کی تاریخ کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہم اگر یہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ اتنا مختصر وقت ہے نا کہ اگر ہم سچ میں بتاؤں ایک ایک سورے کی تفسیر بیان کریں نا تو شاید ایک مہینہ نکل جاتا ہے، لیکن یہ شارٹ کر کے، آسان کر کے ہم صرف اس لیے لاتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کم سے کم یہ بات رہ جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ ورنہ اس کی ایک ایک آیتوں کی تفسیر، میں تو کہوں آپ ایسا سسٹم بنائیں، اعزاز قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ بعد رمضان بھی ہر ہفتہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں ہم قرآن کی تفسیر سنیں۔ یہ سسٹم بنائیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کیونکہ ہم تو پڑھنے سے رہے ہیں، لیکن اس کی باتیں کیا کیا ہیں، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ جو سلسلہ ہے نا بہت اچھا ہے، مگر اس میں ہم وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے، بس اوپر کی موٹی موٹی باتیں جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، ورنہ اس کے اندر اتنے سارے موتی ہیں، اتنے سارے جواہرات ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ قرآن ہے کیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں زمین آسمان کے اندر نیچے ہے کیا، ہمیں تو خلا دکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کبھی ایسا مت نہ سمجھنا کہ ہم نے زمین آسمان کے بیچ میں جو خلا رکھا ہے وہ بیکار ہے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کے درمیان بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، وہ کون بیان کرے گا؟ وہ درس تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو مختصر سا وقت ہے ایک درس کا، تو یہ قرآن کو ہم فراموش نہ کریں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اسے سیکھیں، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے ہم پر کرم کیا ہے، کنز الایمان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کیا کریں۔ یقیناً یہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، ورنہ یاد رکھیں قیامت کا دن بڑا بھیانک ہے۔ جب رسول سے پوچھا جائے گا رسول تیری قوم نے کیا کیا، تو جانتے ہو رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے کیا کیا، قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے رکھا ہے۔ میری قوم نے کیا کیا، قرآن کو اٹھا کے پسے پشت ڈال دیا۔ تیرے پیغامات، تیری بتائی ہوئی ہدایات، تیری بتائی ہوئی باتوں سے روگردانی کر دی، جو من میں آیا کیا، جو من نہ آیا کبھی نہ کیا۔ یہ قوم کا حال ہے، ہم نے اسے صرف ہدایت سمجھا ہے، ورنہ یاد رکھیں یہ تو وہ کتاب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر سوالات کرنے کو ہوں گے، ایک خوبصورت شکل میں ایک انسان نمودار ہوگا، وہ کہے گا اس سے سوال نہ پوچھو، میں اس کی سفارش کرنے والا ہوں۔ اس کے قدموں کی طرف سے سوال پوچھنے کے لیے فرشتے آئیں گے، یہ قدموں کی طرف ہوگا، چہرے کی طرف آئیں گے، یہ چہرے کی طرف ہوگا۔ سوال پوچھیں گے تو ہے کون؟ ہم نے تو حکم ملا ہے کہ اس سے سوالات کرنے ہیں، وہ ہے کون جو ہر طرف سے آ کر ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ کہا میں قرآن ہوں۔ اس نے کہا میں قرآن ہوں، قرآن۔ تو کہا کیا ہوا، تو قرآن ہے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، دنیا میں اس نے مجھے کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں تھا، رات کو رات نہیں دیکھا، دن کو دن نہیں دیکھا، جب موقع ملا اس نے تلاوت کی ہے، ہر لمحہ یہ اپنی زبان کو تلاوت قرآن سے تر رکھتا تھا۔ تو جس نے کبھی قرآن کو چھوڑا ہی نہیں،
कैसे हो सकता है कि आज मैं उसे छोड़ दूं? वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मैं कुरान इसके हक में मांगता हूं, मौला इसके गुनाहों को माफ कर दे। सदा आएगी फरिश्तों जिसके हक में मेरा कुरान गवाही देता हो, जाओ इसके गुनाह को मैंने माफ कर दिया, इससे कोई सवाल जवाब ना होंगे। ये एजाज़े कुरान है। हमने क्या समझा कि ये सिर्फ एक हिदायत है। तभी तो देखें हमारे घरों का आलम क्या है, इतनी ऊपर रखते हैं घर में कि साल में जब एक बार निकालते ना तो गर्दो गुबार साफ करना पड़ता है। यारो ये कौम कहाँ है? वो किताब जिसको पढ़ने के बाद इंसान बनता है, इंसान बनाने वाली किताब को हमने क्या किया है, धूल और गर्दो गुबार के हवाले कर दिया और फिर सोचते हैं कि हम तरक्की पाएंगे। कुरान कहता है वो कौम कभी तरक्की पा ही नहीं सकती जिसने कुरान की अजमतों को पामाल कर दिया है। नहीं पढ़ना आता सीखो, जिस्तजू करो। जानते हो उसके सीखने पर अजर क्या है? फरमाया एक बंदा है जिसने कुरान पढ़ना सीखा ही था और कोशिश कर रहा था कि मैं कुरान सीख लूंगा, मैं कुरान पढ़ना चाहता, पढ़ने की कोशिश में लगा था कि अचानक उसकी मौत का वक्त आ गया। फरिश्ते ने उसकी रूह निकाल ली, वो इस दुनिया से चला गया। कफन दफन हमने कर दिया। जैसे ही मुनकर नकीर आए, रब ने कहा फरिश्तों सवाल नहीं पूछना। मालिक क्या करे? कहा इसे बैठकर पहले कुरान सिखा दे, इसे पहले कुरान सिखाते। हदीस से पाक अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह फरमाएगा इसे पहले कुरान सिखा, इसलिए कि ये सीखने के लिए निकला था लेकिन इसकी मौत का वक्त आ गया। ये क्या करेगा? इसने जो करना था वो कर दिया कि सीखने निकला। ये इसकी कोशिश थी, तो जो मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा मैं उसे रायगा नहीं जाने दूंगा। पहले इसे कुरान सिखा। अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, जिसे सिखाने वाले फरिश्ते हो उसका क्या होना है। इसलिए यारों कुरान सीखो। कुरान से दूर हम जब से हुए ना सारी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गए हैं। वरना जिस कौम ने इस किताब को थामा है वो गैर कौमों ने भी थामा है। अल्लाह ने तरक्की दी है, हर एक इल्म को अल्लाह ने इसमें रखा है। वो कहता है अफला ततफक्करून, क्या तुम फिक्र नहीं करते कि इसमें हमने क्या क्या रखा है? वो कहा गौर तो कर, सारी दुनिया की हमने इल्म इसमें लाकर रख दिया। हर एक वाक्य के अंदर, हर एक आयत के अंदर तेरे लिए हिदायत रखी है। लेकिन समझ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। कभी तो इसे दिल से लगा, कभी तो इसे थाम ले। इतनी बरकत अल्लाह ने रखी है। वो कहता है आम दिनों में अगर तू अलिफ लाम मीम सिर्फ ये 3 हर्फ करेगा तो 30 नेकी दूंगा, और रमजान में मैं इसको दुगना करके तुझे अता कर दूंगा। तो यार जब तू एक हर्फ को पढ़े तो 30 नेकियां। कभी तो अंदाजा कर कि अगर तू इसे अपने लिए पढ़े तो तेरे नामे अमाल में कितनी नेकियां दर्ज कर दूंगा। जानते हो जब ये कुरान थोड़ा थोड़ा उतरता था ना तो यहूद और नसारा रब्बी पाक की बारगाह में आके अर्ज करते थे, ओ महबूब ये कैसा कुरान है जो थोड़ा थोड़ा उतरता है, एक साथ क्यों नहीं उतर जाता? जैसे तौरात उतरी, जबूर उतरी, इंजील उतरी, लेकिन इसके बजाय ये थोड़ा थोड़ा उतरता है। अल्लाह ने फरमाया कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। महबूब हमने ये इसलिए किया है ना ताकि सुनने वाले के दिल पे आराम से आसानी के साथ आ जाए। वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने कुरान को आराम आराम से किरात और तजवीद की रियायत के साथ पढ़ने का हुक्म दिया है। ये एजाज़ कुरान है। जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है, अल्लाह ने उसको उरूज अता किया है। जानते हो उस दौर को याद करो जब कुरान उतरता था ना तो वक्त के काफिर अपने कान में रुई डालकर चलते थे तो कुरान की आवाज ना आ जाए, कुरान की आवाज से बचते थे। इसलिए कि ये ऐसा कलाम है और ऐसी चाशनी है ना, जिसने सुना है अल्लाह ने उसको ईमान अता कर दिया है। एक बार एक वक्त का बादशाह खाने काबा का तवाफ करने के लिए आया, रसूलुल्लाह तिलावत कुरान कर रहे थे। वो क्या समा होगा कि जब साहिब कुरान कुरान तिलावत करता होगा, वो समा क्या बनता होगा
کہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ خود ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے ساری دنیا مسحور ہو کر بس ہاتھ باندھے قرآن کی تلاوت کو سنتی ہوگی جب رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرماتے ہوں گے۔ تو کافروں نے کہا اس وقت ہم تجھے طواف کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس لیے کہ اس وقت وہ جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ حرم میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ جب یہاں سے چلے جائیں گے ہم تمہیں تلاوت کی اجازت دے دیں گے، لیکن جب تک ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال بادشاہ تھا، اس کا روب و جلال تھا، اس نے کہا نہیں مجھے ابھی کرنا ہے۔ کفار مکہ حیرت، ہاتھ روئی دینا کہ ان کی تلاوت کی آواز تمہیں نہ ہے، اور آج کافروں نے ہمارے کان میں ہیڈ فون دے دیا ہے۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا، ایک سے ایک قسم دی گئے ہمارے کان میں، ہیڈ فون سے چھٹکارا ملا تو بلوٹوتھ لا کر دے دیا۔ پہلے تو صرف لوگ گانے سننے میں مصروف تھے، آج عالم یہ ہے کہ لوگ کان میں ہیڈ فون اور پتہ نہیں بلوٹوتھ لگا کر گیم بھی کھیلتے ہیں۔ اب تو مسجد بھی نہ دیکھی گئی لوگوں سے، مسجد کو بھی پامال کر دیا لوگوں نے۔ ہم نے دیکھا ہے کئیوں کو مسجد کی چھت پر بیٹھ کر لوگ گیم کھیلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کئیوں کو مسجد کے کارنر میں بیٹھ کے آئی پی ایل دیکھتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے۔ یہ قوم کا عالم ہے۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ کان میں روئی ڈال دو تاکہ قرآن کی آواز نہ آئے، اور آج تمہارے کان میں ہیڈ فون ڈال دیا گیا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ مسجد سے اذان ہوتے رہتی ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ ہیڈ فون لگا فل سانگ کے ساتھ لوگ سننے میں مصروف ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کان میں ڈالا، اور جانتے قرآن نے کہا ہے کہ کافروں نے کہا تھا وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن نے کہا تھا کہ اس قرآن کی آواز کو نہ سنو، اس لیے کہ اس کی آواز اتنی مسحور کن ہے کہ جس نے سنا ہے وہ ایمان کی دولت پا گیا ہے، اس لیے وہ کان میں روئی ڈالتے تھے، اور آج ہم لوگوں کے کان میں ہیڈ فون ڈالے، بلوٹوتھ ڈال دیا گیا، ایسا ہم مگن ہو گئے کہ قرآن سننے اور سنانے کے اعزاز تک سے ہم محروم رہ گئے۔ کچھ نہیں، تراویح میں بھی آتے ہیں تو ہمارا من نہیں لگتا کہ بس جب بھاگنے کی فکر ہے، بھاگ جائے نکل کے، نکلے یہاں سے چھٹکارا پا جائیں۔ حدیث پاک میں جس کا من مسجد میں نہ لگے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرے، جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا حضور فرماتے ہیں وہ گڑ گڑایا کرے، اس کے منافق ہونے کی یہ علامت کافی ہے۔ اور کہا جس کا دل مسجد میں لگ جائے، اس کا دل ہمیشہ یہ چاہے کہ میں مسجد میں آؤں، اللہ کی عبادت کروں، تو فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ دے گا، وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں آنے کے لیے تڑپتا ہوگا۔ آج تو بھاگنے کی فکر ہے کہ بس ختم ہو اور یہاں سے نکلے، باہر جائیں۔ ارے یار باہر بھی تو جا کر تُنے بیٹھنا ہی ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جا، کیا ہی بہتر ہے۔ تصور ختم ہو گیا، اس لیے برکتوں سے محرومی ہے۔ اپنے آپ میں دیکھو نا، ہم سے کئی دل ضعیف حضرات بھی ہیں، ان لوگوں نے رمضان کی جو رونقیں، جو رحمتیں، جو برکتیں دیکھی تھی، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ ساری رحمتیں ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنے بچپن میں جو رمضان دیکھا وہ رحمتوں اور انوار سے پور دیکھا، آج وہ برکتیں کہاں ہیں؟ سارا ختم ہو گیا، کیونکہ اب ہم قرب قیامت کی طرف چلے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ ہمارے لیے خبرانی ہے۔ اس لیے یاروں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ورنہ قیامت کے دن رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مالک میں نے پیغام دیا تھا، انہیں سمجھایا تھا، انہیں بتایا تھا، لیکن میری قوم نے قرآن ہی کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس لیے یارو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اعزاز قرآن یہ ہے کہ جس نے پڑھا ہے قرآن نے اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا۔ جو قرآن کا قاری ہے وہ ہمیشہ بلندی پاتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے قاری قرآن کو قیامت کے دن حکم ہوگا اقرا ورفع، تو یہاں سے جنت میں جا اور پڑھتا چلے جا، جہاں جا کے رکے گا یہ جنت پوری تیرے حوالے کر دیے جائے گا۔ قرآن کا قاری ہے، 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 قرآن کا قاری ہے،
پھر قرآن نے اپنے رسولوں کا تذکرہ کیا، کئی رسولوں کا، حضرت لوط کا، حضرت عاد کا، حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، سمود قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، سارے نبیوں کا تذکرہ کرتے کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام وہ خدا کے جلیل القدر نبی ہیں کہ اللہ نے جن کو پرندوں کی بولیاں بھی عطا فرمائی تھی۔ پرندے کیا بات کرتے تھے وہ سمجھتے تھے، وہ کیا بولتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ساری مملکت عطا کی تھی، ہواؤں پر آپ کا حکم تھا، چرند پرند پر آپ کا حکم تھا، ہر ایک جگہ ساری کائنات ساری مملکت خدا پاک کی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب دے دیا تھا۔ آپ جسے چاہتے تھے ہوا سے کہتے تھے ہوا اسے لے جا، ہوا اڑا کر اسے لے جاتی تھی۔ یہ سارا کچھ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، چوٹیوں کا گروہ اپنے راستے سے نکلنے کو تھا، جناب سلیمان علیہ السلام کو چوٹیوں نے آتا دیکھا۔ قرآن کہتا ہے قالت نملۃ، چوٹیوں کی سردار نے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہ ہو وہ تمہیں رون کر چلے جائیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی بات سنی نا، آپ رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چوٹیوں کی بولی بھی عطا کی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کرم کیا تھا، آپ کا ایک خاص پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی رہا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو نہیں دیکھا، ارشاد فرمایا کیا ہو گیا؟ ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ کہاں اڑ کے چلا گیا؟ ارشاد فرمایا اسے آنے دو، میری اجازت کے بغیر کہاں چلا گیا؟ کئی دنوں تک نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ آیا، جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کس کی اجازت سے گیا تھا؟ کہا حضور ایک حکم لایا ہوں، ایک قوم کو میں نے دیکھا ہے کہ جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ان کی بادشاہ ایک ملکہ ہے جس کا نام سبا ہے، سب کچھ اللہ نے اسے دیا، بلقیس نامی ایک عورت ہے، سب کچھ دیا اللہ نے، لیکن کیفیت یہ ہے وہ بتوں کو سورج کی عبادت کرتی ہے، جب سورج نکلتا ہے وہ اس کے سامنے سر جھکاتی ہے، وہ خدا کو سر نہیں جھکاتی، وہ سورج کی پجاری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بات سچ ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے اور یہ خبر لایا ہوں میں نے تمہارے پاس۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، کہا جاؤ بلقیس کو بلا لاؤ اور انہیں پیغام دینا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ جیسے ہی خط ملا بلقیس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ خط آیا ہے حضرت سلیمان کی طرف سے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف بلایا ہے، تمہارا کیا ماننا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ جو حکم دیں۔ تو جناب بلقیس نے کہا کہ سب سے پہلے میں یہ چیک کروں گی، ان کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجتی ہوں، کیونکہ بادشاہوں کا عالم یہ ہے کہ وہ تحفے تحائف کی لالچ میں آ جاتے ہیں، تو اگر یہ بادشاہ ہوگا تحفے تحائف قبول کر لے گا لالچی بن کر، اور جیسے ہی یہ قبول کرے گا ہم اس کے شہر کو تہس نہس کر دیں گے، لیکن اگر یہ واللہ کا نبی ہوگا، خدا پاک کی بارگاہ میں سر جھکانے والا سچا نبی ہوگا، یہ ہمارے تحفے کو ٹھکرا دے گا۔ اس نے ایسے ہی کیا، لوگوں نے وزیروں نے قبول کر لیا اس کے مشورے کو، بہت سارے تحفے تحائف، بلکہ سونے کے اینٹ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ایسا تحفہ بڑی شان کے ساتھ 500 اونٹوں پر سوار کر کے سارا سامان بھیجا گیا۔ جیسے ہی بلقیس کا وزیر یہ سارا کچھ لایا نا، آپ نے وہ خط دیکھا اور یہ سارے تخت و تاج دیکھے، ارشاد فرمایا اسے لے جا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ جو تم لائے ہو نا اس سے بھی زیادہ ہے، تمہارے یہ سونے جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
وہ جو میرے کریم نے مجھ پر کرم کیا ہے لے جاؤ سارا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور تم کیا چاہتے ہو کہ دنیا کی دھن دولت تم ہمیں دکھاؤ گے؟ ہماری حکومت تو یہ ہے جو میرے کریم نے دیا ہے کہ اگر حکم دو تو ہوائیں بھی میرے لیے حکم عمل کرتی ہے۔ وہ حکومت اللہ نے مجھے دی، سارا ٹکرا دیا، اور جب ٹکرا دیا وہ لے کر پہنچے، کہا ایسی سی بات ہے۔ پھر آپ نے خط لکھا بلقیس کو کہ تم آؤ گی یا میں وہاں آؤں، اس لیے کہ جب ہم آئیں گے تو پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ مملکت خدا کی ہے، ساری کائنات خدا کی ہے، ہم نے تمہیں حقانیت کی دلیل دی ہے، تمہیں جتنی دلیلیں چاہیے آ کر مطالبہ کر لو، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرو، سورج کی عبادت نہ کرو۔ سورج تو میرے رب کے حکم کا ایک سکہ ہے، میرا رب نے اس کے لیے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے آجا میرے پاس، خدا پاک کی وحدانیت کا اقرار کر۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے آنے والی ہوں ملنے کے لیے، اور جب وہ آنے کے لیے ارادے سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یأتینی عرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے تم میں جو اس کے آنے کے پہلے اس کے تخت کو لا کر رکھ دے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک عفریت نامی جن تھا، اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم جنات پر بھی چلتا تھا۔ عفریت نامی جنات نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نبی آپ کی محفل کے برخاست ہونے کے پہلے پہلے اس تخت کو لا کے رکھ دوں گا۔ کافی میل دور 7 دروازوں کے پیچھے مقفل رکھا گیا تخت کہ آپ کے محفل کے ختم ہونے کے پہلے اس تخت کو لا کر رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی تیز چاہیے، وہ نکل چکی ہے، اس سے بھی تیز چاہیے، کون ہے جو لے آئے گا؟ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس ایک کتاب کا علم تھا، ایک کتاب کا علم تھا، اس نے کہا سلیمان آپ کے پلک کے جھپکنے کے پہلے میں اس کو لا کے رکھ دوں گا، آپ پلک بھی نہ جھپک نہیں پائیں گے، میں اس کو لا کے رکھ دوں گا۔ اندازہ کریں جس کے پاس ایک کتاب کا علم ہو وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ کتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہوگا۔ دنیا نے دیکھا تھا نبی کا ایک شہزادہ، دنیا جسے عبد القادر کے نام سے یاد کرتی تھی، اس بغداد کے شہنشاہ کو اللہ نے جو طاقت و قدرت دی تھی کہ ایک ٹھوکر مار کے بھی مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کے جلا دیتا تھا، تو جس کو ایک کتاب کا علم ہو اس کو یہ طاقت اور ساری دنیا تسلیم کرے کہ ہاں وہ لا سکتا ہے۔ اچھا وہ تھا کون جس نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ حدیث پاک میں ہے کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کا ولی تھا، آپ کے ساتھ تھا، آپ کے قوم کا ولی تھا، نیک صفت آدمی تھا۔ تو قوم سلیمان میں ایسا ولی جو پلک کے جھپکنے کے پہلے میلوں میل تخت کو لا کر رکھ دے، اس کی طاقت کو تسلیم کرتے ہو، اور حضرت غوث پاک کی طاقت کو تسلیم کرنے میں ششو پنج کیسا؟ جب قوم سلیمان کو اللہ یہ طاقت دے سکتا ہے تو اپنے حضور اپنے نبی کی قوم کو یہ طاقت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر طاقت اللہ نے عطا کی۔ تو لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لے آؤ، لے آؤ، اور حضرت سلیمان کے پلک بھی جھپک نہیں پائے تھے کہ اس نے تخت لا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی تخت دیکھا نا، ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ کیا کس بات میں کرم ہے؟ تخت کی وجہ سے نہیں، تجھ جیسے ولی کا ہونا، تجھ جیسے ولی کا ہونا میرے دور میں یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ تخت وہ خود بھی منگا سکتے تھے،
ہوا سے کہتے لے آ، وہ اڑا کر لے آتی. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کے پاس ایک کتاب کا علم ہو وہ پلک کے جھپکنے کے پہلے بلقیس کے تخت کو لا کر رکھ دے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا فضل ہے. تو جب قوم صالح علی قوم سلیمان علیہ السلام میں ایک آدمی جو تخت کو لا کر رکھے حضرت سلیمان کہیں یہ آدمی خدا کا فضل ہے، تو ذرا یہ تو سوچو حضرت غوث پاک خدا کے کتنے بڑے فضل ہوں گے جو رسول اللہ کو ان کا نائب بن کر اللہ نے عطا کیا ہوگا. شان ہی ہے. اس لیے کبھی بھی اعتراض مت کرو، نہیں سمجھ میں آتا تو منہ بند کر لو، لیکن اعتراض نہ کیا کرو. اس لیے کہ اولیاء انبیاء صالحین کی شان میں اپنی زبان جو دراز کرتا ہے اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے، اس کے مرنے کے پہلے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. کبھی بھی ان کا گستاخ مت بننا. ہمیشہ نہ سمجھ میں آئے خاموش ہو جاؤ، زبان دراز کرنے کی کوشش نہ کرو. تو لہذا تخت کو لا دیا. آپ نے کہا اس کے نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کے اندر تبدیلی کرو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنا دماغ دیا ہے. اس کے عرش کے اندر تبدیلی کر دی گئی تخت کے اندر. وہ جیسے ہی آئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا، بلقیس یہ تخت تیرے تخت کے جیسا ہے نا، اس تخت کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ اس نے کہا کأنہ ہوا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے. تخت کے اندر تبدیلی کر دی گئی، لیکن اس کا دماغ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اس تخت کے بارے میں کیا بولتی ہے، یہ تیرے تخت کی طرح نہیں ہے. اس نے کہا طرح کی بات کیا کرتے ہو؟ کأنہ ہوا، مجھے تو لگتا ہے گویا یہی میرا تخت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اسے کہا آجا قریب آ. جب اسے اپنے تخت کے قریب بلانے لگے نا تو آپ کے قریب آنے سے پہلے آپ نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا، یہ خدا کی توفیق تھی. کانچ کا ایک پل بنایا تھا، نیچے مچھلیاں تیرتی تھیں، بڑے خوبصورت سیپیاں تھیں، اور اتنا صاف و شفاف تھا کہ اتنی عقل مند عورت کہ جس کے تخت کے اندر حضرت سلیمان نے تبدیلی کی ہو، اس تخت کو دیکھ کر بھی وہ سمجھ گئی اب یہاں دھوکا کھا گئی. جو اتنی مائنڈڈ عورت ہو، کہا کہ قریب آ. اس نے سوچا کہ یہ پانی ہے، اپنی پنڈلیوں کو اٹھائی تاکہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں. جیسے ہی قدم رکھا تو قدم تو کانچ کے پل کے اوپر پڑا. جیسے ہی پل پر پڑا نا وہ سمجھ گئی کہ میں اب تک غلطی پر تھی. قریب آئی، کہا سلیمان میں یقیناً اللہ کو نہ سمجھ پائی، میرا عقل میری دماغ یہ ہے کہ میں اس پل کو نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ میں بڑی سمجھدار ہوں. سمجھدار اللہ کے نبی ہوتے ہیں. تم کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہو. سلیمان کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کر دو. یہ پورا حسین تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اچھا، اس بات کو بیان کر کے قرآن ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو ظاہر دکھتا ہے نا صرف اس کو مت دیکھو. کبھی کبھی اللہ رب العالمین کے ولیوں اور اس کے نبیوں کے کرتوت میں اپنے دماغ مت لگاؤ. اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا نا خاموش بیٹھو اور کہو کہ مومن کی فراست میں اللہ نے عجیب و غریب برکت رکھی ہے. اس لیے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچا کرو، اس لیے کہ وہ جب بھی دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران درس جو بھی لغزش یا خطا ہو اللہ تعالی ان ساری غلطیوں لغزشوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.